अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है अलबलाग चैनल के प्रोग्राम ख़बर पर नज़र में। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हमीद। आइए सबसे पहले देखते हैं अहम और नुमायां सुर्खियाँ। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, बैरूत पर फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर हाशिम अली तबातबाई शहीद। तेहरान का सख्त रद्द-ए-अमल, कमांडर की शहादत पर बदला लेने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की इसराइल को संगीन नताइज के तंबी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गवर्नर बिल्स पर टाइमलाइन के पाबंद नहीं। 33 बिल्स ज़ेर अल्तवा, गैर बीजेपी रियासतों में सियासी बहरान का सामना। कर्नाटक बहरान, शिव कुमार के मबहम रवैये और खुफिया मुआहदे की बाज़गश्त से सियासी बेचैनी अरूज पर। कर्नाटक में माजूर अफराद के लिए रिजर्वेशन का ड्राफ्ट बिल तैयार, मंजूर हुआ तो मुल्क के अवलीन रियासतों में शामिल होगा। बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में शराबबंदी एहतजाज, दही ख़वातीन की मजबूत आवाज़, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक की यकजहती। अब खबरें तफसील से। मशरिक़ी वस्ता में अमन की कोशिशों को एक बार फिर सबोताज कर दिया गया है। काबिज़ इसराइली रियासत ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी के महादों को जूते के नोक पर रखते हुए लबनान के दारुल हुकूमत बीरूत को आग और खून में नहला दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली ये जारियत खत्ते को एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर ले आई है। इतवार 23 नवंबर सियोनी फ़ज़ाइया ने जून के बाद पहली बार बीरूत के गुंजान आबाद इलाके हैरतुल हरीक में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इस बुज़दिलाना कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह का आला अक्सरी कमांडर हातिम अली तबातबाई को निशाना बनाया गया, जो जामे शहादत नोश कर गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इस हमले में 5 अफराद शहीद जबकि 28 शदीद ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने अपने कमांडर की शहादत की तस्दीक करते हुए वाज़िया किया कि इसराइल अब तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर चुका है। बीरूत हमले के चंद रोज़ कबल सियोनी ज़ालिम फ़ौज ने सईदा के करीब वाक़या फ़लस्तीन पनागज़ीर कैंप पर ड्रोन हमला किया। इस सफ़ाकाना कार्रवाई में 14 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत मासूम बच्चों और ख़वातीन की थी। अक़वामी मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन ने कहा कि ये एक खुला जंगी जुर्म है। दूसरी जानिब जनूबी लेबनान में अक़वामी मुत्तहिदा के अमन दस्ताओं पर भी इसराइली टैंकों पर फायरिंग के इत्तलात है। इस जारियत पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को तंबे किया है कि इस जारियत का मुँह तोड़ और फैसला कुन जवाब मिलेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इसे रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा है कि मज़ामती महाज अपने शहदा के खून का हिसाब लेने का हक़ महफूज रखता है। तेहरान ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर इसराइल की इन जुनूनी कार्रवाइयों को नुकेल न डाली गई तो पूरा ख़त्ता ऐसी आग की लपेट में आएगा जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि इसराइल के ये इक़दामात खत्ते को मज़ीद कशीदगी का बाइस बनाएंगे, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इसराइल बज़ाहिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बहाना हिज़्बुल्लाह की तंजीम को बना रहा है, लेकिन हकीकत में गज़ा से लेकर बीरूत तक बढ़ती हुई शुहदा की तादाद एक बड़ी इंसानी अलमी और तवील जंग का पेश कीमा साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जानिब से भेजे गए आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि अदालत गवर्नर या सदर को बिल की मंजूरी के लिए कोई मुकर्रर मुद्दत टाइमलाइन देने के पाबंद नहीं बना सकती। ये फैसला ऐसे वक्त आया जब मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और केरला के मंजूर शुदा 33 बिल्स गवर्नर या सदर जमहूरिया के पास गैर मामूली ताख़ीर के साथ ज़ेर अल्तवा है। एदाद शुमार के मुताबिक 19 बिल्स मगरबी बंगाल, 10 बिल्स कर्नाटक, 3 बिल्स तेलंगाना, 1 बिल केरला के है। इन रियासतों का इल्ज़ाम है कि ये ताख़ीर महज इंतज़ामी नहीं बल्कि सियासी मुहर्रिकात के तहत है, क्योंकि बिल सिर्फ उन रियासतों में रुके हैं जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं। तमिलनाडु में गवर्नर ने 10 बिल्स को अमली तौर पर पॉकेट विटो के ज़रिए लटकाए रखा, यानी न उन्हें मंजूर किया न वापस भेजा, बस खामोशी से रोक दिया। यही तर्ज़-ए-अमल इस पूरे तनाज़े की बुनियादी वजह बना। 2 जजों के बेंच ने इसमें डीम्ड एसेंट और टाइमलाइन की तजवीज़ की थी, जिस पर मरकज़ ने एतराज़ उठाया और सदर जमहूरिया ने मामला आईनी बेंच की तरफ भेज दिया।
سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے نے صاف کہا ہے کہ عدالت گورنر کے اقدامات میں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی۔ گورنر یا صدر کی جگہ بیٹھ کر ڈیمڈ اپروول بھی نہیں دے سکتی، مگر گورنر بلز کو لامحدود عرصے تک التوا میں رکھنے کے بھی مجاز نہیں۔ انہیں معقول وقت میں فیصلہ کرنا ہوگا جس کا تعین آئینی اخلاقیات اور سیاسی روایات کریں گے، عدالتی حکم نہیں۔ غیر بی جے پی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، خاص طور پر مغربی بنگال اور کرناٹک نے فیصلے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ گورنر منتخب حکومتوں کی قانون سازی کو روک کر وفاقی ڈھانچے میں کھلی مداخلت کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق عدالت کی جانب سے ٹائم لائن نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ گورنر مہینوں یا برسوں تک بلز روک سکتے ہیں، جس سے ریاستی مینڈیٹ گورنر ہاؤس کی میز پر معطل ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ روش برقرار رہی تو مستقبل میں ریاستیں قانون تو پاس کریں گی، مگر ان کے نفاذ تک سب کچھ گورنر کی صوابدید پر منحصر ہوگا۔ یہ صورتحال ہندوستان کی وفاقی جمہوریت کے لیے گہرا آئینی اور انتظامی خطرہ بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے پس منظر میں یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ کرناٹک میں زیر التوا 10 بلز میں مسلم کوٹا بل بھی شامل ہے، جسے ریاستی اسمبلی نے منظور کیا تھا۔ یہ بل مسلم کمیونٹی کے لیے خصوصی سماجی اور تعلیمی ریزرویشن سے متعلق ہے اور منظوری کی صورت میں ریاست میں ایک اہم اصلاح نافذ ہو سکتی تھی، مگر صدر کی منظوری کی انتظار میں یہ بھی تعطل کا شکار ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ مثال واضح کرتی ہے کہ تاخیر صرف انتظامی نہیں بلکہ ریاستی پالیسیوں اور اقلیتی حقوق پر براہ راست اثر ڈال رہی ہے۔ کرناٹک کی سیاست میں قیادت کی رساکشی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے پہلی مرتبہ کھلے الفاظ میں اشارہ دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے سلسلے میں ایک خفیہ معاہدہ موجود ہے، جس کی تفصیلات صرف 5-6 سینئر رہنماؤں کو معلوم ہے۔ کناکاپورا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے۔ وہ سینئر اور محترم لیڈر ہے، لیکن اس معاملے پر عوامی سطح پر بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ معاہدہ محدود لوگوں تک ہے۔ ان کے اس بیان کے فوراً بعد ریاست میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی۔ کئی کانگریس ایم ایل اے جو شیو کمار کے قریب سمجھے جاتے ہیں، دہلی میں پارٹی ہائی کمانڈ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے حکومت کے استحکام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قیادت کے حوالے سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بحث عوام میں غلط تاثر پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے ہائی کمانڈ سے اپیل کی ہے کہ وہ صاف موقف سامنے لائے تاکہ الجھن ختم ہو۔ بی جے پی نے اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور ایک تنزیہ AI ویڈیو جاری کر کے کہا کہ کرناٹک میں وزیر اعلیٰ کی کرسی آؤٹ آف سٹاک ہے۔ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ کانگریس انتظامیہ کے بجائے کرسی کی لڑائی میں الجھی ہوئی ہے، جس سے ریاستی حکمرانی متاثر ہو رہی ہے۔ اس دوران ڈی کے شیو کمار کے ممکنہ طور پر بی جے پی میں جانے کی افواہیں زور پکڑ رہی ہے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق اگر کانگریس قیادت کی تبدیلی پر جلد کوئی واضح فیصلہ نہ کرے گی تو نئی سیاسی سمت اختیار کر سکتی ہے۔ کچھ رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بی جے پی کے چند بااثر رہنماؤں نے شیو کمار سے خاموش ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ ED اور IT کے کیسز میں اچانک خاموشی نے بھی قیاس آرائیوں کو مزید ہوا دی ہے۔ شیو کمار نے ان افواہوں کو نہ واضح طور پر رد کیا اور نہ ہی قبول۔ ان کا یہی مبہم رویہ سیاسی فضا کو مزید گرم کر رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کشمکش نے کانگریس حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، اور اگر معاملہ جلد حل نہ ہوا تو حکومت کے اندرونی دڑے مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ امکان بھی موجود ہے کہ اگر شیو کمار واقعی بی جے پی میں شامل ہوئے تو ریاستی سیاست میں ایک بڑا اور غیر متوقع دھچکا لگ سکتا ہے۔ صورتحال واضح کرتی ہے کہ کرناٹک کی حکومت ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ اگلے چند دن طے کریں گے کہ کانگریس قیادت اس بحران کو سنبھال لیتی ہے یا اندرونی اختلافات حکومت کے استحکام کو ہلا دیتی ہے۔ کرناٹک حکومت نے معذور افراد کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 5% ریزرویشن کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک ڈرافٹ بل تیار کر لیا ہے۔ بل کابینہ میں منظوری کے بعد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے تحت مختلف زمرجات معذوری، جسمانی، بصری، سماعت، ذہنی و نیورو ڈسیبلٹی کے لیے کوٹے کو واضح طور پر تقسیم کیا جائے گا
اور تمام سرکاری محکموں کو پابند بنایا جائے گا کہ خالی ریزرو اسامیوں کو سالانہ بنیاد پر بھرنے کی رپورٹ پیش کرے۔ معذور افراد کی تنظیموں نے اس اقدام کو اہم قرار دیا ہے کیونکہ منظور ہونے کی صورت میں کرناٹک ملک کی پہلی چند ریاستوں میں شامل ہو جائے گا جو مخصوص قانون کے تحت معذور افراد کے لیے باقاعدہ ریزرویشن نافذ کریں گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بل کا مقصد ریزرویشن کو محض اصول نہیں بلکہ عملی اور شفاف نظام کے طور پر نافذ کرنا ہے۔ فریڈم پارک میں کرناٹک کے مختلف اضلاع سے آئی ہوئی ہزاروں خواتین نے شراب بندی کے حق میں ایک بھرپور اور منظم احتجاج کیا جس کا مقصد ریاست میں بڑھتی ہوئی شراب نوشی کے خاندانی، سماجی اور معاشی تباہ کن اثرات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرانا تھا۔ احتجاج میں شریک خواتین نے واضح طور پر کہا کہ شراب نے گھروں کو برباد کیا، خواتین کی عزت و خودداری چھینی اور معاشرے کو مستقل بحران میں دھکیل دیا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت فلاحی اسکیموں جیسے شکتی یوجنا کے تحت خواتین کے لیے فری بس سفر اور گھر لکشمی اسکیم سے تحت ماہانہ 2000 روپے کی امداد کے بجائے ایک مؤثر اور مضبوط شراب بندی قانون نافذ کرتے تاکہ حقیقی سماجی استحکام اور خاندانوں کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک نے اس شراب بندی تحریک کی بھرپور حمایت کی اور اس احتجاج میں محمد طلحہ اسسٹنٹ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند کرناٹک اور محمد پیر لڈگری نے شرکت کر کے مظاہرہ کرنے والی خواتین سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے خواتین کے حوصلے، جرات اور منظم جدوجہد کو سراہتے ہوئے کہا، یہ تحریک کرناٹک کو نشے سے پاک بنانے کی سمت میں ایک قدم ہے۔ ایک نشے سے پاک معاشرہ صرف پالیسی سے نہیں بلکہ لوگوں کی اجتماعی جدوجہد سے بنتا ہے، اور آج یہاں موجود ہر خاتون اس تبدیلی کی نمائندہ ہے۔ اسسٹنٹ سیکریٹری محمد طلحہ نے کہا کہ شراب نوشی نے ریاست میں بے شمار خاندانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے اور حکومت پر لازم ہے کہ اس مسئلے کو محض سیاسی اور ریونیو حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ سماجی بحران کے طور پر دیکھے۔ کرناٹک کے مرکز احتجاج فریڈم پارک میں آج ایک بڑے عوامی اجتماع نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن ایس آئی آر کے خلاف ریاست گیر مزاحمت کو نئی قوت دی۔ یہ احتجاج کرناٹکا راجیہ رہتا سنگھا، ایڈیلو کرناٹکا جن شکتی، کرمکا سنگھا اور کرناٹکا AICTU کے مشترکہ بینر تلے منظم کیا گیا، جس میں کسانوں، مزدوروں، طلباء، خواتین گروپس اور شہری تنظیموں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ SIR کے نام پر ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر حذف شدگی، ایک طرفہ کارروائیاں دراصل جمہوری حقوق پر حملہ ہے اور اس عمل کو مرکزی BJP حکومت کے سیاسی ایجنڈے کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے۔ احتجاج میں بلند نعرہ SIR نہیں چلے گا۔ ریاستی کسان تنظیموں نے کہا کہ SIR کا طریقہ کار غیر شفاف ہے اور یہ الیکشن سے پہلے ووٹ صفائی نہیں بلکہ ووٹ کو کم کرنے اور مخصوص طبقوں کو بے دخل کرنے کا آلہ بن رہا ہے۔ تقاریر میں الزام لگایا گیا کہ الیکشن کمیشن اور مرکزی حکومت کے درمیان خاموش تال میل ہے، جبکہ کمزور اپوزیشن اس معاملے کو مؤثر انداز میں نہیں اٹھا پا رہی۔ احتجاج میں کانگریس کا انتخابی منشور بھی نمایاں طور پر موضوع بحث رہا۔ احتجاجی قیادت نے یاد دلایا کہ کانگریس نے انتخابات سے قبل کئی وعدے کیے تھے جن پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ مظاہرین نے زور دے کر کہا کہ اینٹی کنورژن بل کو فوراً منسوخ کیا جائے، گائے کے ذبیحے پر پابندی کے قانون کو واپس لیا جائے، محنت کش مخالف لیبر قوانین ختم کیے جائے اور کسانوں کے لیے MSP کی قانونی گارنٹی فراہم کی جائے۔ ان کے مطابق سابقہ BJP حکومت کی منظور کردہ تمام عوام مخالف قوانین کی مکمل تنسیخ ناگزیر ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس واقعی عوامی مینڈیٹ کی محافظ ہے تو اسے پچھلے حکومت کی سخت گیر قوانین کو فوراً واپس لینا چاہیے۔ یہ تھی اس ہفتے کی کچھ اہم خبریں اور ان پر ہماری ذمہ دارانہ اور حقیقت پر مبنی نظر۔ آپ ان خبروں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آگے پھر تازہ خبروں اور تبصروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔